बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ टॉक और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हसनैन खान। नाज़रीन, हम हर हफ्ते आपके लिए डिफरेंट मौज़ूआत के ऊपर एक प्रोग्राम लेकर आते हैं हेल्थ टॉक, जिसके अंदर हम हेल्थ से मुतालिक चीज़ों पर बात करते हैं। और आज का हमारा मौजू है समात और गोयाई से मुतालिक। और आज माज़ूर अफराद का आलमी दिन भी है, इसी हवाले से इस मौजू पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर ऑडियोलॉजिस्ट शाहिद अख्तर राजपूत साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, आज माज़ूर अफराद का आलमी दिन भी है और समात और गोयाई ऐसा मसला है, काफ़ी बड़ा मसला है, लेकिन इस पर ज़्यादा बात नहीं की जाती। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि ये मसला पैदा कैसे होता है? क्या ये पैदाइशी तौर पर लोगों में होता है या वक्त के साथ साथ बढ़ता जाता है? देखिए, समाज का मसला जो है, बिल्कुल आपने सही कहा कि इस पर ज़्यादा काम नहीं हुआ और ज़्यादा बात भी नहीं होती। ये पैदाइशी तौर पे भी होता है। 1000 में से 2 से 3 बच्चे ऐसे होते हैं जो पैदाइशी तौर पे डेफ होते हैं। ठीक है। इसके अलावा पैदा होने के बाद मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं जिसकी वजह से बच्चे समाज से महरूम हो जाते हैं। ठीक। इसके अलावा जब हम एज के साथ साथ बड़े होते हैं तो एक्सीडेंटल या हम अपने कान को खुद साफ़ करने की कोशिश करते हैं तो उससे पर्दा डैमेज हो जाता है, जिससे भी बहरापन जन्म लेता है। दूसरा है कि उम्र के साथ साथ आपने देखा होगा कि हमारे बुजुर्ग अफराद वो कम सुनने लगते हैं, तो ये उम्र के साथ साथ भी होता है। इसकी एक बड़ी वजह शोर शराबा भी है, बेहंगम शोर, गाड़ियों का शोर, जनरेटर का शोर, इसके अलावा गैर ज़रूरी प्रेशर हॉर्न्स, ये वो तमाम असबाब हैं जिसकी वजह से समाज के मसाइल में इजाफा हो रहा है। सर, जो पैदा होने वाले नौमौलूद बच्चे होते हैं, देखा ये भी जाता है कि उनकी भी बड़ी तादाद में ये मसला होता है समात का, और वो उस वक्त तो हमें नहीं पता चलता होता, लेकिन जिस तरह से उनकी उम्र बढ़ती जाती है फिर उसके साथ साथ वक्त के साथ साथ हमें पता चलता होता है। उसका इलाज किस तरह से किया जाता है? अच्छा देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि बड़े शहरों में तो जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी स्क्रीनिंग हो जाती है और जिससे हम जांच लेते हैं कि वो बच्चा सुन रहा है या नहीं सुन रहा। लेकिन छोटे शहरों में और गांव में अभी तक ये सहूलत मौजूद नहीं है। तो उसके लिए करना ये चाहिए, या वहाँ जो समझदार बुजुर्ग हैं वो इस तरह करते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो स्टील के चम्मच और प्लेट से एक साउंड जनरेट करते हैं, उसको हिट करके अगर बच्चा सुन रहा होता है तो बच्चा आई ब्लिंक करेगा, बच्चा कोई ना कोई फेशियल एक्सप्रेशन देगा। इसके अलावा मैं कई प्रोग्राम में पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे यहाँ जब बच्चों के कान में अजान दी जाती है तो दीनी फ़वाइद तो उलमाए कराम बताएंगे। एज ए ऑडियोलॉजिस्ट बच्चा 2 खौफ लेके पैदा होता है। एक, अगर बच्चे को आप नीचे गिराएं तो बच्चा अपने आप को समेट लेगा। दूसरा, अगर बच्चे के सामने कोई साउंड जनरेट करें तो बच्चा कोई ना कोई फेशियल एक्सप्रेशन देगा, वो खौफ ज़्यादा होगा। तो जो अजान की आवाज़ दी जाती है तो उस पर भी बच्चा कोई ना कोई फेशियल एक्सप्रेशन देता होगा। हम उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लें और किसी ऑडियोलॉजिस्ट से डिस्कस कर लें अगर लग रहा है कि बच्चा नहीं सुन रहा। तो इसी तरह जो बच्चा बड़ा होता है तो घर में जो आवाज़ें जनरेट होती हैं, जैसे वालदा चल के आ रही हैं तो बच्चा कोई ना कोई महसूस कर लेता है। तो जो बच्चे नहीं सुनते उनकी महसूसात नहीं होते। तो हमें गांव देहात में तो इसको इस तरह जांच लेना चाहिए। बाकी जो बड़े शहरों में हैं उनको चाहिए कि जब बच्चा पैदा हो तो सबसे पहले पूरी दुनिया में ये होता है, उसकी समात का टेस्ट होता है, इसलिए कि जो बच्चा सुनता नहीं है वो बच्चा बोलता भी नहीं है। तो जो हमें ये एहसास हो कि हमारा बच्चा कम सुन रहा है तो हमें फ़ौरन किसी ऑडियोलॉजिस्ट से या किसी ENT सर्जन से रब्ता करना चाहिए। बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि समात का ताल्लुक ज़ाहिर है गोयाई से। जब तक हम सुनेंगे नहीं, चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो हम चीज़ें वो डिलीवर भी नहीं कर सकते। सर, ये बताइएगा कि एक तो चीज़ हो गई समात, अब हम सुनते नहीं हैं, वो चीज़ें अडॉप्ट नहीं कर सकते, तो ज़िंदगी में आगे किस तरह से बढ़ा जा सकता है? उसका इलाज किस तरह से मुमकिन होगा साइंटिफिकली भी? और सर, जिस तरह साइंस ने पहले तरक्की नहीं करी थी तो उस ज़माने में किस तरह से इसका इलाज किया जा सकता था, अब इलाज किस तरह से इसका मुमकिन है? अच्छा देखिए, जिस ज़माने में साइंस ने तरक्की नहीं की थी तो उस ज़माने में तो हम इनको माजूर समझ के छोड़ दिया करते थे और हम ये समझते थे जी इनके वालिदैन ने कोई गुनाह किया है तो उसकी सज़ा मिल रही है। ठीक है। अब तरक्की याफ्ता दौर में और तरक्की याफ्ता ममालिक में तो जो बच्चा डेफ पैदा होता है उसके दोनों कानों में कॉकलियर इम्प्लांट की एक डिवाइस होती है जो लगा दी जाती है और उसके बाद बच्चा जो है सुनने और बोलने के काबिल हो जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह वो नॉर्मल बच्चों की तरह ज़िंदगी गुजारता है और बड़ा होकर हमारी तरह नॉर्मल काम करता है। अच्छा, इस डिवाइस के लिए ज़रूरी ये है कि ये डिवाइस जितना जल्दी हो लगा दी जाए ताकि बच्चे की लैंग्वेज डेवलप हो सके। इसलिए कि आपने देखा होगा कि अगर कोई बच्चा सिंध में पैदा होता है तो सिंधी ज़बान बोल रहा होता है, पंजाब में पैदा होता है तो पंजाबी ज़बान बोल रहा होता है, इवन कि जिस मुल्क में पैदा होता है वहाँ की ज़बान बोल रहा होता है। तो जब बच्चा सुनेगा नहीं तो वो बोलेगा भी नहीं। तो इसलिए कोशिश ये की जाती है कि कॉकलियर इम्प्लांट जो परफॉर्म डेफ बच्चे होते हैं उनको जितना जल्दी मुमकिन हो वो करवा दिया जाए और उसके बाद बच्चा नॉर्मल लाइफ में आ जाता है। पाकिस्तान में भी कई इदारे हैं जो फ्री कॉकलियर इम्प्लांट कर रहे हैं। कॉकलियर इम्प्लांट एक महंगी डिवाइस है जो 20 से लेकर 40 लाख तक की एक कान में इंस्टॉल होती है,
لیکن ترقی یافتہ ممالک میں تو بچوں کو دونوں کانوں میں فری لگائی جاتی ہے. ہمارے یہاں بھی کچھ ادارے ہیں جنہوں نے اس پہ کام کرنا شروع کر دیا ہے, اور الحمدللہ میں پاکستان کے ان لوگوں میں سے ہوں. جب پاکستان میں پہلی دفعہ کوکلین پلانٹ فری شروع ہوا تھا تو میں اس ٹیم کا حصہ تھا. بالکل سر, آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں, آپ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. سر, ایک بنیادی سا سوال میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو میں اس کو معذوری نہیں کہوں گا, یہ ایک عیب ہے, سماعت نہیں ہے یا تھوڑی کم ہے, سنائی نہیں دے رہا, اس کو ڈیفیشنسی ایک کہہ لیتے ہیں. اس ڈیفیشنسی کو کیا والدین کی طرف سے بھی پورا کیا جا سکتا ہے؟ ان کی طرف سے کسی ڈیفیشنسی کی صورت میں تو یہ چیز پیدا نہیں ہوتی. دیکھیں, کزن میریجز ایک وجہ ہے کہ کزنس کی آپس میں شادی ہوتی ہے تو اس میں کچھ لوگوں میں بہراپن آ جاتا ہے. پھر کچھ والدین کی وجہ سے بھی آتا ہے. کچھ والدہ اگر پریگننسی کے دوران ایسی میڈیسن لے لیں جس کی وجہ سے بچے کو پرابلم ہو سکتی ہے, لیکن پرابلم ہونا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. ہم اگر اس کو ارلی ڈیٹیکٹ کر لیں تو انشاءاللہ ہم اس کو کور کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ والدین کی غلطیوں کی وجہ سے کہ وہ بچے کو جو ہے کسی ایسے ڈاکٹر کو دکھا دیتے ہیں, اس کے کان جو قابل نہیں ہوتے, اور اس کی وجہ سے ان کے پردے ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ بہراپن کی طرف چلا جاتا ہے. دوسرا یہ کہ کچھ ہیرنگ ایڈ بھی ہوتے ہیں, اس ہیرنگ ایڈ سے بھی اگر بچے کو پرفاؤنڈ ہیرنگ لاس نہیں ہے تو اس ہیرنگ ایڈ سے بھی بچے کو کور کیا جا سکتا ہے, جس کے بعد بچہ نارمل زندگی میں آ سکتا ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اگر آپ کا بچہ ڈیف پیدا ہو گیا تو وہ ڈیف ہی زندگی گزارے گا. بالکل. تو اگر آپ کوشش کریں گے تو فری والے ادارے بھی اور جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ پیسوں کو بھی امپلانٹ کرواتے ہیں پاکستان میں. بالکل. ناظرین, جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کری کہ اس کو معذوری نہیں کہا جا سکتا, یہ ایک ڈیفیشنسی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک بھی ہو جاتی ہے اور اس کا بالکل علاج ممکن ہے. اور ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ نے بات کری, ایک مثال بھی ہمارے پاس ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان ہوتا ہے. ڈاکٹر کا انتخاب بہت ضروری ہے. کسی ایسے ڈاکٹر کا انتخاب کریں جس کے اوپر آپ اعتماد کرتے ہوں, جو آپ کے بچے کو یا آپ جس بھی بیماری کے طور پہ ان کے پاس جا رہے ہیں ان سے رجوع کر رہے ہیں, اس کو علاج کم سے کم آتا ہو اور جانچ پڑتال پراپر کر لی جائے, کیونکہ ڈاکٹر کا ایک بہت کردار ہے اس چیز کے اندر. دیکھیے, جب ہم بچے کو اسکول میں ایڈمیشن کراتے ہیں تو اچھا اسکول ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو اسی طرح جب کسی کنسلٹنٹ کے پاس جا رہے ہوں تو کم از کم یہ ضرور دیکھ لیں کہ ہم کس کے پاس جا رہے ہیں. ایون کہ اگر کسی نے آپ کو ریفر بھی کیا ہو پھر بھی آپ آڈیولوجسٹ بھی دیکھ لیں کہ آڈیولوجسٹ کتنا قابل ہے اور ڈاکٹر کتنا قابل ہے. اپنی تحقیق کر کے آپ کو جائیں تو اب زیادہ بہتر ہے. چلیں ڈاکٹر صاحب آگے بڑھتے ہیں. اب یہ بتائیں کہ سماعت کم سننے کی وجہ یہ مسئلہ ہے تو زندگی میں اس کے لیے مسائل کیا کیا پیدا ہو سکتے ہیں؟ ایک نارمل آدمی کے لیے کم سنتا ہے اور اس کو حقیر بھی جانا جاتا ہے, کہ مذاق بھی اڑایا جاتا ہے, یہ کسی بھی انسان کے ساتھ یہ کیفیت ہو سکتی ہے, تو کیا کیا مسائل ایک نارمل آدمی کے لیے پیدا ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے؟ دیکھیے, سب سے اہم مسئلہ جو ہے, جو بچہ کلاس میں کم سن رہا ہوتا ہے اس کی لرننگ نہیں ہوتی جی. اس کو وہ بات ہی نہیں پہنچ رہی ہوتی جو ٹیچر پہنچانا چاہتے ہیں, لہٰذا وہ سوال نہیں کرتے بچے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بچے کم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ یا تو کسی دوست کی کاپی کر لیتے ہیں یا بورڈ کے پاس جا کے نوٹ کر لیتے ہیں, لیکن جو بچہ کم سن رہا ہوتا ہے کلاس میں انوالو بھی نہیں ہو پاتا. تو ہمارے یہاں سب سے اہم ضرورت تو اس بات کی ہے, آپ نے بہت شاندار یہ سوال کیا ہے, کہ ٹیچرز کی ٹریننگ ہو کہ ان کو پتہ ہو کہ میری کلاس میں کون سا بچہ کم سن رہا ہے, تاکہ اس بچے کی اسکریننگ ہو جانی چاہیے. اور جس طرح ہماری آنکھوں کی اسکریننگ ہوتی ہے اسکولز میں, اس طرح پوری دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں ہیرنگ اسکریننگ بھی ہوتی ہے. جو اسکول گوئنگ بچے ہوتے ہیں ان کی ہر سال سماعت کا ٹیسٹ ہوتا ہے, اور اس کے بعد اگر سماعت میں کوئی مسائل ہوتے ہیں تو اس کا باقاعدہ ٹریٹمنٹ کر دیا جاتا ہے. اگر ڈیوائس کی ضرورت ہوتی ہے ڈیوائس لگا دی جاتی ہے, آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے آپریشن کیا جاتا ہے, اور دوا کی ضرورت ہوتی ہے دوا دے دی جاتی ہے. اب چلتے ہیں ہم تھوڑا زیادہ عمر تک. جب ہم بڑے ہوتے ہیں اور ہم کم سن رہے ہوتے ہیں تو ہم غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں. ہمیں لگتا ہے لوگ ہمارے بارے میں باتیں کر رہے ہیں, پھر ہم انوالو نہیں ہو پاتے لوگوں کی باتوں میں. ہم میں احساس کمتری پیدا ہونے لگتا ہے, ہم محفلوں میں جانا چھوڑ دیتے ہیں, ہم لوگوں سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں, اور ہم ڈپریس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم زندگی میں اس طرح کردار ادا نہیں کر سکتے جس طرح ہمیں کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ ہم نے گلاسز کو تو قبول کر لیا ہے, ہم نے موبائل کے ہینڈ فری کو قبول کر لیا ہے, لیکن ہم نے ہیرنگ ایڈ کو ابھی تک قبول نہیں کیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے گھر میں اگر بزرگ ہیں اور وہ کم سن رہے ہیں تو آپ ان سے کہیں گے ابو, دادا, نانا, آپ کم سن رہے ہیں, چلیں آپ کی سماعت کا ٹیسٹ کرواتے ہیں. تو ان کی طرف سے فوراً یہ سینٹنس آئے گا, نہیں بیٹا میں صحیح ہوں. اگر ان کے گھٹنوں میں درد ہوگا, سر میں درد ہوگا, بلڈ پریشر ہوگا, وہ آپ کے ساتھ ڈاکٹر کو جانے کو تیار ہو جائیں گے. لیکن اگر وہ کم سن رہے ہوں گے تو اس بات کو وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. ہم نے ابھی تک یہ دیکھا ہے کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں اور خود کہتے ہیں جی میں کم سن رہا ہوں, میری سماعت کا ٹیسٹ کیجیے, کیونکہ ہم نے اعلیٰ سماعت کو ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کیا.
تو اس کی وجہ سے یہ بہت سارے مسائل جنم لے رہے ہیں. پھر آپ اگر دیکھیں کہ ایک ڈیف روڈ پہ جا رہا ہے, اب ذرا تصور کیجئے, اور آپ پیچھے سے گاڑی کا ہارن بجا رہے ہیں. ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ شرارت کر رہے ہیں, گاڑی قریب آئے گی تو وہ ہٹ جائیں گے, لیکن وہ نہیں ہٹتے کیونکہ ان کو ساؤنڈ ہی نہیں جا رہا, ان کی سماعت کا تو مسئلہ. ہماری گاڑی سے وہ ہٹ ہوتے ہیں. بالکل ایسا. تو ہیئرنگ ایڈ ایک تو ہم سننے کے لیے لگاتے ہیں, دوسرا جان بچانے کے لیے لگاتے ہیں. سر آپ نے بڑی زبردست بات کی. اس سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ہمارے یہاں سماعت کو اتنی امپورٹنس کیوں نہیں دی جاتی. اگر یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے, اس سے ایک نارمل انسان کی لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے, جس طرح کہ آپ نے گاڑی والی مثال دی, تو اس چیز کو اتنی امپورٹنس کیوں نہیں دی جاتی. اور اس کے اندر گھر والوں کا کتنا کردار ہے, خاص طور پہ والدین کی اگر بات کریں, لوگ گھر والے کس طرح سے اپنے پیاروں کے ساتھ بیٹھیں, وقت گزاریں, تاکہ ان کی اسکریننگ گھر کے اندر ہی ہو سکے. کیونکہ سر گھر جو ہے وہ بیسک سی چیز ہے, ایک ہمارا کمپاؤنڈ ہے جس کے اندر ہم رہتے ہیں, اپنے گھر والوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارتے ہیں. ہمیں کیا بیماری ہے, کیا مسئلہ ہے, ہم گھر والوں کے ساتھ زیادہ شیئر کر سکتے ہیں, لیکن عموماً ہم وہ کرتے نہیں ہیں. کوئی بھی ہمیں بیماری بھی ہوتی ہے تو ہم اندر ہی اندر گھٹ رہے ہوتے ہیں, اس کو خود سے جو ہے وہ صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم کھل کے گھر والوں کو اپنے مسئلے کے بارے میں بتائیں. اصل میں حسنین آپ نے یہ جو سوال کیا ہے, بات یہ کہ سماعت کے مسائل کے لیے ہمیں گھر والوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں گھر والے ہی آبزرو کر سکتے ہیں. فرض کیجیے کہ گھر میں ہمارے کوئی بزرگ کم سن رہے ہیں تو وہ ٹی وی لاؤڈ سن رہے ہوں گے. ہمیں اندازہ ہو جائے گا جب ہم روم میں جائیں گے کہ ابو آپ ٹی وی تیز سن رہے ہیں. اب اس کے نقصانات کیا ہیں؟ ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. دادا اگر ٹی وی تیز آواز میں سن رہے ہیں تو پوتا ان کی گود میں ہے جی, اس پوتے کو بھی تیز آواز میں سننا پڑ رہا ہے, جس سے اس کو بھی ہیئرنگ لاس ہو سکتا ہے. ہم دیکھیں کہ ہمارے گھر میں کوئی بھی شخص, چاہے وہ بچہ ہے یا بڑا, آپ بات کرتے ہیں اور کہیں جی کیا کہا آپ نے, اگر وہ آپ سے ریپیٹ کروا رہے ہیں تو یہ سائن ہے کہ یہ کم سن رہے تھے. بالکل. آپ کہیں دکان پہ جاتے ہیں شاپنگ کرنے, اور وہاں آپ کی والدہ, آپ کے ریلیٹیو کسی سے بات کر رہے ہیں اور وہ دکاندار سے ریپیٹ کروا رہے ہیں, تو آپ پھر گھر آ کے مزید آبزرو کریں کہ کیا ان کی سماعت کمزور تو نہیں ہے, کیا ان کے کان میں ویکس تو نہیں ہے. کبھی کبھی کان میں میل ہوتا ہے, اس کی وجہ سے بھی ہم کم سن رہے ہوتے ہیں. تو آپ کسی اچھے ENT سرجن کے پاس جائیں, اچھے آڈیولوجسٹ کے پاس جائیں, وہ سماعت کا ٹیسٹ کریں گے, آپ کے کان چیک کریں گے, انشاءاللہ جو پرابلمز ہوگی وہ آپ کے سامنے آ جائے گی, اور جب سامنے آئے گی تو سالو بھی ہو جائے گی. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ مجموعی طور پہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں اور ورلڈ وائڈ بات کریں, تو اس سماعت کے مسئلے کا شرح اگر ہم اس کے حساب سے بات کریں تو کتنی ہے, کتنے پیشنٹس اس کے سامنے آتے ہیں, اور سر انٹینسٹی کیا ہو سکتی ہے؟ کیا اس کو کم وقت میں ہی اگر اسکریننگ جیسا آپ نے کہا کہ پہلے ہو جائے تو ہم اس کو ایکسٹریم پہ جانے سے روک سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیے, ہم نے جو پاکستان میں کیمپنگ کی ہے, ہم نے الحمدللہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے فری سماعت کے ٹیسٹ کیے ہیں. کچھ پروفیشنز ایسے ہیں جس میں سماعت کا لاس بہت ہے, جیسے ASF, ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس. یہ لوگ جہاز کے قریب ہوتے ہیں, جہاز کا جو شور ہوتا ہے ان سے ان کی ہیئرنگ ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے. اسی طرح میڈیا کے لوگ, ہمارے رپورٹرز جب رپورٹنگ کرنے جاتے ہیں تو ان کا جو ڈیسک بنایا جاتا ہے اس کے ساتھ اسپیکر لگا دیے جاتے ہیں جو لاؤڈ ہوتے ہیں, جس سے ان کی ہیئرنگ ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے. ہمارے اگر آپ سٹی کوڈ چلے جائیں تو وہاں اتنا شور ہوتا ہے, ہمارے وکلا کے کان بھی خراب ہوتے ہیں. یہ جوڈیشری کا ایریا ہے. اچھا, یہ سب ہم نے کیمپ لگائے ہیں جی. جہاں ایک بہت بڑا ریشو جن کی 10 سال سے زیادہ سروس ہے, ہیئرنگ لاس آ رہا ہوتا ہے. آپ ٹریفک پولیس کو دیکھ لیجیے, آپ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو دیکھ لیں. یہاں یہ لوگ اگر ہیڈ جو ایئر مف وغیرہ دیتے ہیں ان کو, وہ اگر لگا کے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں یا اپنا ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس یا جو بھی شور والے علاقے ہیں وہاں وہ استعمال کریں تو ان کی سماعت کسی حد تک محفوظ رہ سکتی ہے. اور ان تمام اداروں کو چاہیے کہ سال میں 1 دفعہ کم از کم اپنے اسٹاف کی ہیئرنگ اسکریننگ کراتے رہیں, تاکہ خدا نخواستہ اگر کسی کو لاس آ رہا ہے تو پتہ لگ جائے. بالکل, یہ ایک بڑا زبردست انیشیٹو ہوگا جس طرح سے آپ نے کہا کہ آپ نے پاکستان میں ایک کیمپین شروع کری ہے, کیونکہ لوگوں کو اس مسئلے کے بارے میں معلوم نہیں ہے, اور جتنا زیادہ اس مسئلے کو اجاگر کیا جائے گا, لوگوں کو بتایا جائے گا, تو ہو بھی سکتا ہے کہ ہم اپنے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ سماعت کا ان کی نقصان جو ہو سکتا ہے یا مسئلہ جن کے اندر ایک نارمل آدمی میں پیدا ہو جائے, تو ہم اس سے ان کو بچا بھی سکتے ہیں. جی بالکل بچا سکتے ہیں. بلکہ دیکھیں نا کہ اب تو بہت سارے ادارے ہیں پاکستان میں, اب بہت سارے انڈسٹریز ہیں جہاں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا ڈپارٹمنٹ ہے, لیکن وہ اس طرح سماعت کے ٹیسٹ نہیں کرواتے باقاعدگی سے جس طرح ہونا چاہیے. اگر ہمارے ادارے اور ہمارے آڈیولوجسٹ تو الحمدللہ بہت سارے فری کیمپ بھی لگا رہے ہیں, بلکہ ہم پاکستان میں ابھی تک 6000 سے زیادہ زکوٰۃ کے مستحق افراد کو فری ہیئرنگ ایڈ بھی دے چکے ہیں الحمدللہ.
اور اس کے علاوہ ابھی ہم انشاءاللہ ایک پروجیکٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں جو بچے پیدائشی طور پر ڈیف ہوتے ہیں، والدین کو شک ہوتا ہے، اس میں جو خاص زکوٰۃ کے مستحق بچے ہوں گے ان کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کم از کم سال میں 365 بچوں کو فری ہیئرنگ اسکریننگ اور فری ان کی ٹیسٹ کر لیں۔ بڑی زبردست سر آپ نے بات کہی۔ اچھا سر، آگے بڑھوں گا اور ایک چیز یہ میں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ سر یہ بتائیں کہ سماعت کا اور گویائی کا بالکل براہ راست تعلق ہے۔ اگر ہماری سماعت ڈیمیج ہے تو ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس گویائی کا بھی مسئلہ وہ آٹومیٹکلی پیدا ہو جائے گا، کیونکہ ہم چیزیں سیکھ نہیں سکیں گے۔ سر پریونٹیشنز کیا ہونی چاہیے؟ ہم آج کل اگر ہم دیکھا جائے تو بہت لاؤڈ سنتے ہیں، اس کو کول محسوس کرتے ہیں بہت لاؤڈ سننے کو، اور مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا زبردست لگ رہا ہے، ٹھیک ہے اس سے مزہ آپ کو آتا ہوگا، لیکن نقصانات بھی اس کے بہت ہیں۔ پریونٹیشنز اس کی کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے، سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو سماعت متاثر ہوتی ہے، اپنا کان ہم خود صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو ہمارے ینگرز ہیں وہ بائک کی چابی، کار کی چابی، خواتین بال پن، ماچس کی تلی، یا ایک بڑی خوبصورت چیز آئی ہوئی ہے کاٹن بڈ جسے ہم کہتے ہیں جی، بالکل اسے ہم سمبل آف اسٹیٹس سمجھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں جی اس سے اپنا کان صاف کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ وہ کان صاف کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، ہم اس کا مس یوز کر رہے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا نقصان اپنے آپ کان صاف کرنے کی وجہ سے ہم اٹھاتے ہیں، جس سے بہرا پن پیدا ہوتا ہے، کان کا پردہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، اور ہمیں اندازہ نہیں کہ پردہ کہاں تک ہے اور کتنا نازک ہے۔ تو ہمیں سب سے اہم بات جو ہے اپنے بچوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو یہ میسیج پاس آؤٹ کرنا چاہیے آپ کے چینل کی توسط سے، اور اس کا سارا ثواب انشاءاللہ آپ کو جائے گا بالکل کہ جی ہم اپنے کان خود صاف نہ کریں۔ اللہ میں نے کان کا مسح کرنے کے لیے مسلمانوں کو صرف انگلی یہاں تک رکھنے کے لیے کہا ہے، اور ناک میں پانی یہاں تک ڈالنے کے لیے کہا ہے۔ تو کان کا جو اندر والا ایئر کینال والا ایریا ہے وہ ہمارے لیے نہیں ہے، اس کی اجازت ہمیں نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ پراپر کسی ای این ٹی کے پاس جائیں، اگر آپ کو خارش بھی ہو رہی ہے تو بھی ای این ٹی سرجن کو دکھا لیں، آپ کم سن رہے ہیں تو بھی، اگر آپ کے کان میں ویکس ہے تو بھی، اپنے آپ کچھ نہ کریں، تو انشاءاللہ آپ ایک سماعت کے بہت بڑے مسئلے سے محفوظ رہیں گے۔ اب بات آتی ہے کہ ہم اور احتیاط کیا کر سکتے ہیں جی۔ ذرا سا بھی آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے کان میں کوئی مسئلہ ہے تو بھی آپ ای این ٹی سرجن یا آڈیولوجسٹ سے رابطہ کریں۔ بالکل ایک میسیج اور آپ کے توسط سے میں پاس آؤٹ کروں گا، ہم جب ہیئر ڈریسر کے پاس جاتے ہیں بال بنواتے ہیں، تو میں جب چھوٹا ہوتا تھا اور بال بنوانے جایا کرتا تھا تو بال بنوانے آنے کے بعد میرے کان میں درد ہوا کرتا تھا۔ تو آج جب میں آڈیولوجسٹ ہوں تو اس بات کو ریلائز کرتا ہوں کہ کہاں مسٹیک ہوتی تھی کہ ہر دفعہ بال بنوانے کے بعد کانوں میں درد ہو رہا ہے۔ تو ہوتا یہ کہ جن بچوں کے کانوں میں ویکس ہوتا ہے اور ہیئر ڈریسر جب وہ آپ کا پانی کا اسپرے کرتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی طرح کان میں بھی چلا جاتا ہے۔ تو جب ہم ہیئر ڈریسر کے پاس بال بنوانے جائیں تو اگر اپنے بچے کے کان میں روئی یا کوئی کاٹن یا کوئی اور چیز لگا دیں کہ پانی اندر نہ جائے، ٹیشو لگا دیں، تو ہم اور محفوظ رہیں گے۔ بالکل تو اس طرح کی احتیاطیں ہیں اگر ہم کر لیتے ہیں، اور پھر اپنے بچوں کو اور اپنے آپ یہ تربیت دیں کہ جی لاؤڈ ساؤنڈ سے بچیں، چاہے وہ جنریٹر کا شور ہو، چاہے فیکٹریوں کا شور ہو، اور گھر میں بھی ہم لاؤڈ میوزک سے بچیں۔ پھر دوسرا جو ہمارے بڑے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ جو بھی دینی اور دنیاوی ایونٹس ہوتے ہیں اس میں ساؤنڈ سسٹم اس طرح لگائیں، ارینج کریں کہ کسی بھی شخص کو چاہے وہ دور بیٹھا ہو یا قریب، اس کو ایزی ساؤنڈ فیل ہو رہا ہو، وہ ڈسکمفرٹ فیل نہ کر رہا ہو۔ بالکل سر، آپ نے بڑی زبردست بات کی، اور یہ ناظرین بہت ہی بنیادی سی چیزیں ہیں۔ کان اپنے آپ نے خود صاف نہیں کرنے، اور جو شاید صاحب نے چیزیں بتائی ہیں، ہم نارمل عام دنوں کے اندر کاٹن بڈ کا مس یوز کرتے ہیں، بال پین کا مس یوز کرتے ہیں، چابی سے کان صاف کرنے لگ پڑتے ہیں، اس طرح نہ کریں، یہ آپ کے لیے ہارمفل بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، آپ نے کہیں نہیں جانا، ہیلتھ ٹاک اس وقت جاری ہے، شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک یہاں پر لے رہے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے تو مزید سوالات ہیں جو شاہد صاحب کے سامنے رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام ہیلتھ ٹاک اس وقت جاری ہے، شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم نے بڑے سوالات کے جوابات آپ کے سامنے رکھے، اور سماعت سے متعلق جو چیزیں نقصان دہ ہو سکتی تھیں اس پر شاہد صاحب نے تفصیلی روشنی ڈالی۔ سر آگے بڑھوں گا، اور ایک اب بنیادی سوال آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جو ہمارے تمام ینگسٹرز کا بھی مسئلہ ہو گیا ہے اور خاص طور پہ بڑوں کا بھی۔ اب یہ چیز ایک زبان زد عام والی بات ہو گئی ہے سر، ہینڈ فریز کا بہت استعمال اب بڑھ گیا ہے، ہیڈ فونز کا، اور اس کے اندر ہم اتنا لاؤڈ سنتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اور میں بریک میں بھی آپ سے بات کر رہا تھا کہ ہم کسی کی بھی ہینڈ فری کسی بھی وقت یوز کرنے لگ جاتے ہیں۔ سر یہ دونوں چیزوں کا استعمال اتنی تیزی سے بڑھنا، اور سماعت کا مسئلہ ایک بڑا ہی ضروری مسئلہ ہے، کیونکہ اس کے بغیر انسان ادھورا سمجھا جائے گا اپنی زندگی میں، کیونکہ اگر ہم سن نہیں سکیں گے تو ہمارا مقصد بالکل ہی فیڈ ہو جائے گا اس دنیا کے اندر۔ تو سر اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، اس میں یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی ہینڈ فری استعمال نہیں کرنی چاہیے، اور اگر ہم کرتے بھی ہیں تو پراپر صفائی کا خیال رکھا جائے۔
اگر خدا نخواستہ کسی کے کان میں انفیکشن ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے کان میں بھی انفیکشن ہو سکتا ہے. دوسرا یہ کہ لاؤڈ تو کسی بھی طرح لاؤڈ سننے کی اجازت نہیں ہے. بالکل. وہ جو لاؤڈ آپ سن رہے ہیں وہ آپ کے ہیئرنگ کو کسی نہ کسی انداز میں ڈیمیج کرتا رہے گا, اور یہ کبھی کبھی اتنا معمولی انداز میں ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ لاؤڈ ساؤنڈ سننے کی وجہ سے ڈیمیج ہوتی ہے تو آپ کو اے کا ساؤنڈ, ایف کا ساؤنڈ, ایچ کا ساؤنڈ, ٹی ایچ کا ساؤنڈ, ایس کا ساؤنڈ, یہ سینٹینس میں جب بھی ہوتا ہے آپ کو سمجھنے میں دقت ہو رہی ہوتی ہے, اور پھر آہستہ آہستہ آپ کو مزید دقت ہوتی جاتی ہے, اور آپ پھر کسی آڈیولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ آپ کو جی سینسورل ہیئرنگ لاس ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے اب آپ کو ڈیوائس لگانی پڑے گی. تو اگر آپ اپنی زندگی میں ڈیوائس سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ کریں کہ ہینڈ فری جو ہے ایک تو اپنا استعمال کریں, اس پہ لاؤڈ نہ سنیں, اس کی صفائی کا پراپر خیال رکھیں, کیونکہ اب اتنا کامن ہو گیا ہے کہ اس سے بچنا تو بہت مشکل ہے. سر اب ایک چیز اور آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک تو ہوتا ہے پارشلی ڈیف اور ڈمپ ہونا, اور ایک مکمل ڈیف اور ڈمپ ہونا. سر دونوں چیزوں کے بارے میں یہ بتائیے گا کہ فرق تو دونوں میں بہت ہے. پارشلی کے اندر ہم پھر علاج کی طرف جا کے اس کو صحیح کرا سکتے ہیں, اور سر جو مکمل ڈیف اینڈ ڈمپ ہوتے ہیں ان کے لیے کس طرح سے جو ہے ان کی زندگی کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے, کیا طریقہ کار اپنائے جائیں, اور سر جو پارشلی اس سماعت کے مسئلے کا شکار ہیں ان کے لیے کیا کیا جائے؟ آتے ہیں جو پارشلی سماعت کے مسئلے کا شکار ہیں, یا تو وہ دوا سے ٹھیک ہو سکتے ہیں, یا آپریشن سے ٹھیک ہو سکتے ہیں, یا ان کو ڈیوائس لگائی جا سکتی ہے. لیکن جو بالکل کمپلیٹ ڈیف ہیں تو ان کے لیے بھی وہ بھی مایوس نہ ہو. ان کو ڈیوائس لگا کے وہ انہیں ساؤنڈ ریسیو ہو جائے گا, جو کہ میننگ فل نہیں ہوگا. وہ ایسا ہوگا کہ جیسے اگر ہم اور کنٹری میں جاتے ہیں اور وہاں کی زبان بولی جاتی ہے اور وہ زبان ہمیں نہیں آتی, تو ہمیں ساؤنڈ تو آ رہا ہے, میننگ فل نہیں ہے. تو اس پیشنٹ کو ڈیوائس لگانے کے بعد ساؤنڈ آنا شروع ہو جائے گا. ساؤنڈ آئے گا ان کو لائف سیونگ کے لیے. فرض کریں کہیں فائرنگ ہو رہی ہے تو وہ ساؤنڈ سن کے اپنے آپ کو سیف سائڈ پہ لے جائیں گے. کوئی گاڑی والے ہارن دے رہے ہیں تو وہ سیف سائڈ پہ لے جائیں گے. خدا نخواستہ کسی جگہ ہے وہاں آگ لگ جاتی ہے تو لوگوں کا شور سن کے وہ اپنے آپ کو سیو کر لیں گے. تو جو کمپلیٹ ڈیف ہوتے ہیں اور جنہوں نے کبھی آواز نہیں سنی ہوتی, تو ان کو جو ہے اگر ایک خاص ایج میں ڈیوائس لگ جائے پھر تو وہ بولنے کے قابل ہو جاتے ہیں. لیکن اگر اس خاص ایج میں نہیں لگتی, زیادہ عمر کے بعد لگتی ہے, مطلب 10 سال بعد, 15 سال, اور وہ بالکل پرفاؤنڈ ڈیف ہے, تو لائف سیونگ کے لیے لگاتے ہیں. بالکل سر. سر سماعت کے ساتھ گویائی کا جو تعلق ہے براہ راست, اگر ہم گویائی کی بات کریں کچھ, تو سر گویائی میں بھی یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ صاف آپ بول نہیں پا رہے ہوتے, یا کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں, کیونکہ اگر ہم اردو کے الفاظوں کو دیکھیں کافی مشکل تلفظ بھی ان کا ہوتا ہے. تو سر گویائی سے متعلق بھی کچھ بتائیے گا کہ یہ مسئلہ کس طرح سے پیدا ہوتا ہے سر, اور آواز اگر آپ کی صاف نہیں ہے یا الفاظ کی ادائیگی آپ کی صاف نہیں ہے تو وہ کس طرح سے اس کو حل کر سکیں؟ اچھا دیکھیں, اس کے لیے ہمارے یہاں اسپیچ تھراپسٹ ہوتے ہیں. ہماری جو ڈگری ہوتی ہے وہ ایم اے آڈیولوجی اینڈ اسپیچ لینگویج پیتھولوجی. تو ہم میں ہی اسپیچ تھراپسٹ ہوتے ہیں, ہم میں ہی آڈیولوجسٹ ہوتے ہیں, ہم دونوں کا بھی کرتے ہیں. تو اسپیچ تھراپسٹ جو ہے وہ سب سے پہلے اس بچے یا بڑے کا اسسمنٹ کرتے ہیں کہ آیا ان کو کہاں پرابلم آ رہی ہے. کیا یہ بچہ تتلا رہا ہے, کیا یہ بچہ ہکلا رہا ہے, کیا اس بچے کو بولنے میں دقت ہو رہی ہے, یا یہ کلیئر ادائیگی نہیں کر پا رہے. اس اسسمنٹ کے بعد وہ ٹریٹمنٹ پلان تیار کرتے ہیں, اور الحمدللہ اس کے بہترین رزلٹ آتے ہیں. اسی طرح جو بچہ پیدائشی ڈیف ہوتا ہے, جب ہم اس کو ڈیوائس لگاتے ہیں 4-5 سال کی عمر میں, تو اس بچے کو اس وقت بولنا نہیں آتا, تو ہمارے اسپیچ تھراپسٹ اس کو باقاعدہ بولنا سکھاتے ہیں. انہیں چیزوں کی شناخت نہیں ہوتی, انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ پانی کیا ہے. ہمارے اسپیچ تھراپسٹ ان کو بتاتے ہیں کہ پانی یہ ہے, اور پھر ان سے کہلواتے ہیں کہ پانی یہ ہے. تو الحمدللہ اس شعبے میں ہمارے اسپیچ تھراپسٹ ہمارے ساتھ برابر کا کردار ادا کرتے ہیں. اور اگر کوئی بھی شخص جو کم سن رہا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ اگر جو ہے صحیح بولنے کے قابل نہیں ہوتا, تو اسپیچ تھراپسٹ اسسمنٹ کے بعد ان کا ٹریٹمنٹ پلان تیار کرتے ہیں, اور الحمدللہ اس ٹریٹمنٹ کے بعد بچے نارمل کے قریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا سر, اگر پاکستان کی ہی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ غربت کی لکیر سے نیچے کافی لوگ ہیں. ہماری اگر ہم معاشرے کی بات کریں تو لوگ اتنا زیادہ کرتے نہیں ہیں کوشش کہ ہم علاج کرا لیں, اس خطرے کی بنا پر کہ خرچہ بہت زیادہ ہو جائے گا, کس طرح سے افورڈ کریں گے. تو سر پاکستان میں جس طرح سے آپ کیمپین کر رہے ہیں, آپ نے بڑی زبردست کیمپین کا سٹارٹ کیا ہوا ہے, کیونکہ اس مسئلے سے متعلق لوگوں کو آگاہی دینا بھی بہت ضروری ہے. سر علاج کے حوالے سے کچھ بتائیے گا, کیا یہ بڑا ہی
کہتے ہیں ایکسپینسو علاج اس کا ہوتا ہے، کیا مشکل ہے اس کا علاج کرانا؟ ہاں، علاج تھوڑا سا مہنگا ہے، ہمارے یہاں ڈیوائسز مہنگی ہیں، لیکن ہمارے یہاں مخیر حضرات ہیں اور وہ مدد کرتے ہیں، اور بہت سارے ادارے ہیں جو ڈیوائسز لگا رہے ہیں۔ اگر انسان کوشش کرے تو یہ ناممکن نہیں ہے کہ اس کے بچے کو ڈیوائس نہ لگے یا اس کے بچے کی اسپیچ تھراپی نہ ہو۔ آپ جب محنت کرتے ہیں تو اللہ کوئی نہ کوئی سبیل آپ کے لیے بنا لیتے ہیں۔ بالکل میں ایک ایسے لڑکے کو جانتا ہوں کہ جی، ہم نے ایک گوادر میں ایک پروگرام کیا تھا پاکستان نیوی کے ساتھ، تو انہوں نے وہ ٹی وی پروگرام دیکھا، وہ تربت کے تھے، یہاں اے ایس ایف میں جاب کرتے تھے، وہ مجھ تک پہنچے اور اللہ نے ان کی مدد کی اور ان کے بچے کو کوکل امپلانٹ ہو گیا۔ تو ہم بے تحاشا ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کہ جن کے والدین کوشش کرتے ہیں، وہ کسی نہ کسی ادارے میں پہنچ جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کسی انسان کی کوشش رائے گا نہیں کرتے۔ تو اگر آپ کو خدا نخواستہ آپ کے بچے کو یہ پرابلم ہے اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ کوشش کریں، کوئی نہ کوئی ادارہ کسی نہ کسی کے ذریعے اللہ آپ کی مدد ضرور کروائے گی۔ بالکل سر، آپ نے بڑی زبردست بات کی، اور ہم بھی چاہیں گے کہ آپ اس کوشش کو جو ہے وہ بڑھاتے رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کوشش میں کامیاب بھی کرے۔ اچھا سر، سماعت اور گویائی اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جس پہ آپ نے بڑی تفصیلی بات کری اور لوگوں نے آپ کی بات سے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا۔ سر، اب ہمیں سیکھنے کی کیا کیا چیزیں ضرورت ہیں اس مسئلے کے حل کے لیے؟ اگر ہم خود سے کوشش کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جانا نہ پڑے، یہ مسئلہ زیادہ سیویئر نہ ہو، اس کی انٹینسٹی زیادہ نہ بڑھے، تو بنیادی چیزیں جو ہم گھر میں خود سے کر سکتے ہیں وہ چیزیں کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے جی، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ کم سن رہا ہے، مطلب آپ بائک پہ آ رہے ہیں، بائک کا ہارن دے رہے ہیں اور بچہ وہ رسپانس نہیں دے رہے ہیں جو بچے کو دینا چاہیے، تو پھر آپ کو الرٹ ہو جانا چاہیے اپنے بچے کی سماعت کا ٹیسٹ۔ والدین اگر آپ کے لاؤڈ ساؤنڈ سن رہے ہیں، ٹی وی لاؤڈ سن رہے ہیں، تو آپ کو الرٹ ہو جانا چاہیے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے کو بولنے میں دقت ہو رہی ہے، تو پھر اگر آپ کسی کے پاس نہیں جا سکتے تو ہمارے پاس سب کے پاس موبائل سیٹ ہیں، اینڈرائڈ سیٹ ہیں، ایپل ہیں، نیٹ ہے۔ ہم اسپیچ تھراپی لکھ کے یوٹیوب پہ چلے جائیں، ہمیں اسپیچ تھراپی کے حوالے سے بہت ساری گائیڈ لائن مل جائے گی۔ ہم کم از کم اپنے گھر پہ تو بچے کے لیے کرنا شروع کر دیں، اور جب آپ یہ کرنا شروع کریں گے تو یقیناً آپ کو وہ لوگ ملنا شروع ہو جائیں گے جو آپ کی مدد کریں گے۔ پھر دوسرا ہے کہ ابھی ہم انشاءاللہ منڈے سے بلال میڈیکل سینٹر ہے ایئرپورٹ کے پاس، تو وہاں ہم ان بچوں کی جو غریب ہیں، زکوٰۃ کے مستحق ہوں گے، ہم انشاءاللہ ان کی اسکریننگ فری شروع کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ وہاں لوگوں کو مہینے میں ایک سیشن رکھ کے لوگوں کو کم از کم ایجوکیٹ کریں کہ اپنے بچوں کا، اپنے بڑوں کا کس طرح خیال رکھ سکتے ہیں۔ بالکل سر، آپ بڑے زبردست آپ نے یہ انیشیٹو لیا ہے، اور سر آپ نے جس طرح کہا لوگوں کو بھی جو ہے اس مسئلے کی طرف توجہ دینی چاہیے اور وقت کے ساتھ دینی چاہیے، کیونکہ جس طرح وقت گزرتا جاتا ہے یہ مسئلہ کافی سیویئر بھی ہو سکتا ہے اور پریشانی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ سر، بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا کہ جس طرح آپ نے اس انیشیٹو کو آگے بڑھایا، کوئی بھی اگر مخیر حضرات ہے وہ لوگوں کی مدد کر سکتا ہے، کیپیسٹی ہے، تو کس طرح سے اس مسئلے کے حل کے لیے لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے؟ وہ یہ کریں کہ وہ جس شہر میں بھی رہتے ہیں، وہ جہاں بھی رہتے ہیں، اگر انہیں کوئی بچہ کم سننے والا نظر آتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ بچہ کم سن رہا ہے اور اللہ نے ان کو اتنا بڑا دل دے رکھا ہے کہ اس کی مدد کر سکتے ہیں، تو اپنے قریبی کسی اچھے آڈیولوجسٹ سے اس کی سماعت کا ٹیسٹ کروا کے اس کو ڈیوائس لگوا دیں۔ اللہ تعالیٰ یہ سمجھ لیں کہ وہ آپ کے بچوں کی زکوٰۃ ہوگا، اور اللہ پاک آپ کے بچوں کو ان مسائل سے محفوظ رکھے گا۔ اگر ہم صرف یہ دیکھ لیں کہ ہمارے علاقے میں، ہمارے محلے میں کوئی بچہ کم سن رہا ہے اور ہم کسی بھی طرح اس کی مدد کر سکتے ہیں، اس کے والدین کی مدد کر سکتے ہیں اگر وہ افورڈ نہ کر سکتے ہوں، اور اگر اس کے باوجود جتنے سینئر سٹیزن زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان کو ہماری ٹرسٹ فری ہیرنگ ایڈ لگاتی ہے۔ اگر وہ ہم سے رابطہ کریں سینئر سٹیزن زکوٰۃ کے مستحق، تو ہم ان کو فری ہیرنگ ایڈ لگانے کی پوری کوشش کریں گے۔ سر، ہیئرنگ ایڈ کی آپ بات کر رہے ہیں، اس میں یہ بھی بتائیے گا کہ یہ کتنے اقسام کے ہو سکتے ہیں، اور سر کیا یہ انٹینسٹی کے حساب سے، مریضوں کے حساب سے، جس کی سماعت میں زیادہ فرق ہے اس کے حساب سے الگ الگ بھی پائے جاتے ہیں، یا سب کو ایک ہی طرح کا بھی لگایا جا سکتا ہے؟ حسنین، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ دیکھیے حسنین، جس طرح ہمارے چشمے کا نمبر ہوتا ہے 1 2 3 4، اسی طرح سماعت کے لیول ہوتے ہیں۔ اب جو شخص جتنا کم سن رہا ہوتا ہے اس کو اس حساب سے ہیرنگ ایڈ سلیکٹ کیا جاتا ہے، اور ہیرنگ ایڈ ایسے بھی ہوتے ہیں جو انویزیبل ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے۔ ہیرنگ ایڈ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کان کے پیچھے بھی لگاتے ہیں، اور ہیرنگ ایڈ موبائل فون کے ہینڈ فری کی طرح بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کی ایج کیا ہے، پیشنٹ کا ہیرنگ لاس کیا ہے، اور پیشنٹ کون سا لگوانا پسند کرتا ہے۔
تو اس میں اب تو تقریباً ساری ہیئرنگ ایڈ کمپیوٹرائز آ رہے ہیں، اور الحمدللہ ہیئرنگ ایڈ یوز کر کے آپ اللہ کے بنائے ہوئے کانوں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، لیکن کسی حد تک اپنی لائف بہترین گزار سکتے ہیں۔ سر ایک چیز اور میں آپ سے یہاں پہ جاننا چاہ رہا ہوں، اور بڑی امپورٹنٹ اس لیے ہوگی کیونکہ بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور جس طرح آپ نے کہا کہ لوگوں کو اس طرف توجہ دینی چاہیے، تو سر طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے یہ دیکھنے کا کہ کوئی شخص کم سنتا ہے یا اس کی سماعت کمزور ہے، تو گھر میں اگر کوئی چیک کرنا چاہے اپنے کسی پیارے کے ساتھ تو وہ کس طرح سے طریقہ اپنائے، کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے وہ طریقہ سر تھوڑا سا سمجھائیں۔ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ اگر بچوں کو آپ چیک کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا چھوٹا بچہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ رسپانس نہیں دے رہا ہے آپ کے آنے پہ، آپ کے آواز دینے پہ، اللہ نے ہم ایک بات کامن رکھی ہے، ہمارے گھر جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہم کسی نہ کسی نام سے، پیارے نام سے اس کو آواز دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر وہ بچہ نہیں سن رہا ہوگا تو اس کا کوئی فیشل ایکسپریشن نہیں ہوگا، وہ آئی بھی سائڈ چینج نہیں کرے گا، اگر وہ گردن بھی نہیں موڑ سکتا تو کم از کم جو آنکھوں کے باؤل ہیں وہ اس طرف موڑنے کی ضرور کوشش کرے گا۔ آپ دیکھیں کہ بچہ رسپانس نہیں دے رہا، اچھا پھر آپ کو اگر ایسا لگتا ہے کہ وہ نہیں سن رہا تو آپ ایک چمچ سے پلیٹ کو جب ہٹ کریں گے تو وہ آئی بلنک ضرور کرے گا، اس لیے کہ ساؤنڈ آئے گا تو کوئی نہ کوئی فزیکل رسپانس دے گا بچہ۔ تو یہ تو بچوں کے لیے ہو گیا۔ بڑوں کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی بڑا بچہ جس کی عمر 5-6 سال ہے، وہ اگر آپ کی بات کا اس طرح جواب نہیں دے رہا یا الفاظوں کی ادائیگی ان کے نہیں ہو پا رہی اور کلیئر نہیں ہو پا رہی، تو بھی آپ سماعت کا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں۔ اور بزرگوں کو تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جب آپ فیملی میں بیٹھے ہیں تو وہ آپ سے کہیں جی بیٹا کیا کہا، آپ سے ریپیٹ کروائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، تو آپ اس کا اسسمنٹ گھر پہ بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا، لیکن اسسمنٹ تو آپ کو کسی آڈیولوجسٹ کے پاس ہی جا کے کروانا بالکل ہوگا۔ بالکل سر، آخر میں پروگرام کے آخر کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں اور لاسٹ مومنٹس ہیں، میں سر یہ چاہوں گا کہ جو بھی اس مسئلے کا شکار ہیں، سماعت اور گویائی کے جو بھی مریض ہیں، میں چاہتا ہوں ان کے لیے آپ لاسٹ کامنٹ ضرور دیں، اور خاص طور پہ گھر والوں کے لیے کہ جو بھی اس مسئلے کا شکار لوگ ہیں ان کو تنہا نہ چھوڑیں، اور کوشش کریں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا ازالہ کیا جا سکے تاکہ ہم کسی بڑے نقصان سے بچ سکیں۔ سر آپ کا لاسٹ کامنٹ۔ دیکھیے، آپ نے بہت اچھی بات کی۔ میرا میسج یہ ہے کہ اگر ہمیں ذرا سا بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم خود اگر کم سن رہے ہیں، ہمیں دوسرے کے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، تو ہم خود کہیں کہ جی میں شاید کم سننے لگا ہوں، میرا اسسمنٹ کروا لیں۔ اور بہتر تو یہ ہے کہ ہمیں ہر سال اپنی سماعت کا، اپنی پوری فیملی کا، جس طرح ہم باہر کھانا کھانے جاتے ہیں، اپنی پوری فیملی کا سماعت کا ٹیسٹ کروا لیں تاکہ رزلٹ آپ کے سامنے ہو، اس میں آپ کے بچوں سے لے کے آپ کے والدین تک۔ تو اور اس میں یہ ہے کہ جو لوگ غریب ہوں تو گورنمنٹ کے اداروں میں بھی یہ ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ وہاں سے کروا لیں، اور جو پرائیویٹ کروانا چاہیں وہ پرائیویٹ کروا لیں، لیکن اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تاکہ آپ کسی بڑے نقصان سے ٹھیک بچ ہے سر، سکیں۔ بہت شکریہ۔ شاہد اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ناظرین جس طرح کے مسئلے پہ آج شاہد صاحب نے روشنی ڈالی ہے، تو آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس مسئلے کو غور و طلب فکر بات ہے یہ، اور اس کے اوپر آپ دیکھیں، اپنے پیاروں کا بھی بہت خیال رکھیں۔ ہمیں دیجیے ہیلتھ ٹاک سے اجازت، دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز۔